रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच के चाहने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टी वी के ख़ुसूसी प्रोग्राम कुरान आईन ज़िंदगी के साथ मैं हूँ अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब और मारूफ़ दानिश्वर जनाब सैयद साकिब अकबर साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद के हवाले से बात करते हैं। आज भी हमारा मौजू कुरान मजीद है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत को दिया गया अज़ीम तोहफ़ा, एक दायमी और हमेशा रहने वाला हिदायत का मंशूर है। ये वो साअतें हैं, ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया। वो कुरान मजीद कि जिसका बुनियादी तारुफ़ किताब हिदायत होना है, जिसका सबसे अहम जो तारुफ़ करवाया गया ख़ुद कुरान मजीद ने यूँ इंट्रोड्यूस करवाया, हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए, ये इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से रहती दुनिया तक ये ज़ाब्ता हयात ज़िंदगी के सभी पहलुओं से मुतल्लिक़ ये हमारी रहनुमाई करता है। इंसान का मादी पहलू हो या हमारी हयात का रूहानी पहलू हो, इसने दोनों को मद्देनज़र रखा है। हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात कर रहे थे। आज हम दोबारा वहीं से जहाँ से सिलसिला कलाम हमने छोड़ा था वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। कुरान मजीद में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हिदायत की और गुमराही की बज़ाहिर अपनी तरफ निस्बत दी है। मेरे सामने कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात हैं जिनमें इरशाद रब्बानी है, यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, युदिल्लु मन यशा, जिसे चाहता है उसे गुमराह करता है। हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या इंसान का हुस्न इख्तियार कि वो नेकी को मुंतखब करे, अच्छाई को मुंतखब करे, अपने लिए हिदायत को पसंद करे, क्या ये आयात इसकी नफ़ी करती हैं या इंसान के इरादा व इख्तियार की नफ़ी नहीं करती? इसी हवाले से सबसे पहले मैं प्रोग्राम में जो शरीक हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर साहब, उन्हें ज़हमत दूंगा डॉक्टर तुफ़ैल साहब को, बाद में जनाब सैयद साकिब अकबर साहब से भी इनकी राय लूँगा। जी डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है। कोशिश करूँगा अपनी कम इल्मी के बावजूद चंद जुमले इस हवाले से पेश कर सकूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस कायनात में जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं वो तीन हैं। एक जिन हैं, एक फ़रिश्ते हैं और एक इंसान है। ये तीनों बड़े ग्रोह हैं, और इन तीनों ग्रोहों में से जो फ़रिश्ते हैं वो तो मुकल्लफ़ ही नहीं हैं, वो मासूम हैं, अनिल ख़ता हैं। उनकी जो भी उन्हें हुक्म दिया गया है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, उन्हें जो हुक्म दिया है वो वही बजा लाते हैं बस। और इस लिहाज से उनके जो ज़िंदगी के शब व रोज़ हैं वो मल्टीपल नहीं हैं जैसे जिन्नों और इंसानों के हैं, बल्कि अगर वो रुकू में हैं तो रुकू में ही हैं, अगर वो सजदे में हैं तो सजदे में ही हैं, कोई और हुक्म बजा ला रहे हैं तो वही हुक्म बजा लाते हैं। वो इस तरह की मखलूक है। जो जिन हैं ये दूसरी एक और मखलूक है जिसको कहा गया है कि इनका ज़्यादा रुझान शर की तरफ होता है, और इनसे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सादर होती हैं जिससे शायद मखलूक़ात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जबकि इन दोनों के मुकाबले में इंसान एक और मखलूक़ है जिसे हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं जी। उसके अशरफुल मखलूक़ात होने के चंद पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इरादा और इख्तियार दो चीज़ें दी हैं। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो फिर वो अपने इख्तियार से उसके मनफी या मुस्बत पहलू को अपना लेता है।
صحیح، یعنی اپنے ارادہ و اختیار سے وہ یہ کام کرتا ہے. یہ ارادہ اور اختیار جو اس کے پاس ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ارادہ اور اختیار اس کے خالق کے پاس ہے. اس کے خالق نے جتنا حصہ ارادے اور اختیار کا اس کو دے دیا ہے اتنا ہی اس کے پاس ہے. اور ان انسانوں کے بھی ارادے اور اختیار کے لحاظ سے پھر کئی مراحل اور منازل ہیں. ہم اس پہلو پر نہیں جائیں گے، ہم اس طرف جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کافی حد تک خود مختار بنا دیا ہے. جتنا اس نے خود مختار اس کو بنا دیا ہے اتنا یہ مختار ہے، اور جتنا اس کو خود مختار نہیں بنایا اتنا یہ غلام ہے یا اتنا یہ مختار نہیں ہے. اب ہمارا پہلو جو سوال کا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو قوتیں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کار فرما ہیں. ان میں ایک خیر کی قوت ہے اور ایک شر کی قوت ہے. یہ جو خیر اور شر ہے یہ بھی میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور یہ اضافی بھی نہیں ہے، یہ حقیقی ہے. کیونکہ ہم جب اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بڑے ہی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اس خیر اور شر کی تخلیق اللہ ہی نے کی ہے، اور جو انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے اس میں قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے. اما شاکرم و اما کفور وہدیناہ النجدین. انسان کو ہدایت دونوں طرف کی موجود ہے. اس کے پاس نیکی کا پہلو بھی عیاں ہے، واضح ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے، اور گمراہی اور ضلالت کا پہلو بھی اس کے سامنے منصہ شہود پر آ چکا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بالکل فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بالکل صحیح ہے. اما شاکر و اما کفورا. تو یہ دونوں پہلو اس کے سامنے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور یہ انسان کی اپنی اختیار کردہ چیز ہے کہ وہ ہدایت اور صراط مستقیم کو اپنائے گا یا گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستوں کی پیروی کرے گا. پھر ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسی میں قرآن نے ہی ہماری رہنمائی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خیر ہے وہ رحمت، نیکی اور اللہ کے احسانات کا ایک مظہر ہے. جو شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جبار اور قہار اور غضبناک ہونے کی ایک پرتو ہے. تو اس پر قرآن نے ایک اور طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ تمہیں جو بھی کوئی مشکلات پہنچتی ہیں، چاہے تم شر کا ارتکاب کرتے ہو، چاہے کسی آزمائش میں پڑتے ہو، چاہے کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہو، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. حالانکہ پروردگار تو رحمان و رحیم ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وہ بہت ساری چیزیں تمہیں معاف کرتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے بات کو بیان کیا. سید ثاقب اکبر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ قرآن مجید نے جہاں نسبت دی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ کسے ہدایت دیتا ہے، کسے گمراہ کرتا ہے، یا یہ اس کا اپنا اختیار اور انتخاب ہے کہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، جو بنیاد رکھی ہے اس گفتگو کی جناب قبلہ پروفیسر صاحب نے، وہ قرآن حکیم کی بالکل صریح اور واضح آیات پر رکھی ہے، جس میں بالکل واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت انسان کو اس نے کچھ ارادہ و اختیار جو ہے نا اس میں اس کو آزاد کیا ہے. اس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کسی ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا. اس نے کہا کہ کیا ہم اپنے فعل میں یا اپنے ارادے میں ہم آزاد ہیں یا پابند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹانگ اٹھاؤ. تو اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. تو آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. تو وہ دوسری تو نہیں اٹھا سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا بس اتنے ہم آزاد ہیں، اتنے ہم پابند ہیں. اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اور باقی بعض بزرگوں نے اس کو یوں کہا کہ الامر بین الامرین، معاملہ ان دونوں کے مابین ہے. بس انسان اتنا مسئول ہے جتنی اس کو آزادی دی گئی ہے. جس میں وہ آزاد نہیں ہے اس میں وہ ظاہر ہے جواب دہ بھی نہیں ہے. جواب دہی اتنی ہے جتنا اس کو فاعل مختار بنایا گیا. اب رہ گئی بات یہ کہ بھئی یہ جو
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اس نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ جہاں یہ فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو وہ ہدایت نہیں دیتا ہے، یا اس کے راستے میں جو ہے نا وہ اس کو دکھائی آگے نہیں دیتا۔ یذلو کی جو یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر، جو اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن آگے بالکل مختلف آیات میں فرمایا گیا ہے کہ لیکن گمراہ جو ہے وہ فاسق ہی ہوتے ہیں، یا کسی جگہ کہا گیا ہے کہ کافر ہی فقط گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ظالمین جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے نظام ضرور ہدایت و ضلالت کا بنایا ہے، جس کو خیر اور شر کی بھی تعبیر قبلہ پروفیسر صاحب نے استعمال کی ہے۔ یعنی خیر اور شر اس کائنات میں موجود ہے، یہ لیکن یہ من جہتن ہے، یعنی ہماری جہت سے وہ شر ہے۔ یعنی ہم نے اگر وہ راستہ اختیار کیا یا اس کو نہیں ہم نے سمجھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی جس کو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اسی کے اندر ہمارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی بھوک آ گئی ہے، ہو سکتا ہے میں نے اس کو شر اپنے لیے سمجھا ہو، لیکن اسی بھوک میں اگر میں نے صبر کیا ہے اور میں نے اللہ کا اس میں شکر کو میں نے ترک نہیں کیا ہے، تو وہ بھوک میرے لیے جو ہے وہ خیر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ کو بھوک سے آزمائیں گے، پیاس سے آزمائیں گے، نقص اموال و ثمرات اور اس سے آزمائیں گے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے جب آزمائش پہ انسان پورا اترتا ہے تو یہی ساری آزمائشیں انسان کے لیے الہی بشارتوں کا زینہ اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ اس جہت سے، یعنی ہماری جہت سے ہے۔ کہتے ہیں زلزلہ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا آندیاں آتی ہیں، بعض اوقات تو ان قوموں کے جو ہے وہ اپنے جرائم اور ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بعض اوقات آزمائش کی وجہ سے آتی ہیں، عبرت کے عنوان سے آتی ہیں۔ تو اس لیے اس جہت سے ہم اس کو شر کہتے ہیں، نہ یہ کہ پروردگار کی جہت سے وہ شر ہے۔ یعنی اس لیے ایک اور بھی جگہ پہ مسرف کہا گیا ہے کہ مرتاب، مسرف مرتاب، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہی گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی آگے جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور شک میں اس طرح سے ڈاواڈول ہو جاتا ہے، جبکہ اس طرف تو یقین اور ایمان کے سلسلے جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کو ترک کر کے۔ تو لہٰذا یہ خدا کی طرف اس طرح سے نسبت دینا ضلالت اور گمراہی کی کہ وہ بھٹکا دیتا ہے، نہیں، ہماری جہت سے ہے کہ یعنی ہم نے چونکہ اس کے راستے کو نہیں اختیار کیا ہے، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی ہے، اس کی کتابوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اپنی فطرت کی آواز اور عقل و دانش کو ہم نے خیر بات کہہ دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بھٹکنے کے علاوہ پھر کیا صورتحال باقی رہ جاتی۔ یعنی ہم اسراف کرتے ہیں، ہم مرتاب ہوتے ہیں، یعنی انسان ہے ظلم کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے۔ ایک جگہ پہ اور بھی ہے کہ جو لوگ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہمیں پانے کی تمنا کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ جستجو کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے راستے جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ مسئلہ اس ساری آیات کو سامنے رکھا جائے تو بہت واضح ہو جاتا ہے۔ میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا۔ یقیناً میں نے ایک جملہ اپنی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ یہ خیر و شر من جانب اللہ ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو شر قرار دے یا کسی چیز کو خیر قرار دے یا کسی چیز کو ہدایت سمجھے یا کسی چیز کو ضلالت سمجھے۔ اس کا معیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بعض چیزیں تم ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے کہ وہی تمہارے لیے بھلے کا ضامن ہو۔ کچھ چیزوں کو تم بہت پسند نہیں کرتے ہو، عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بھلا کر دیں، اور جسے تمہیں پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، خیر نہ ہو۔ تو اس لیے خیر و شر کا معیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی پیغام ہے جو وحی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم جس کو ہدایت کہے گا وہی ہدایت ہے، جس کو ضلالت یا گمراہی سے تعبیر کرے گا وہی گمراہی ہے، جسے وہ خیر کہے گا وہی خیر ہے، اور جو شر اس
کی زبان میں ہے یا اس کے معنی و مطالب میں اس شر ہے وہ شر ہی رہے گا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکے، ورنہ انسانوں کے بس کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا کوئی معیار بنا سکیں۔ یہ صرف اللہ ہی تعالیٰ کا معیار ہے جو آگے چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلے سوال کی طرف پڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک بریک لینا چاہوں گا۔ ناظرین آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ وابستہ رہیے۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم جہاں سے سلسلہ کلام کو ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ تلاوت کی تعبیر آئی ہے۔ مثلا ہم سورہ جمعہ میں دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہاں تلاوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایسے رسول کو بھیجا جو تلاوت قرآن فرماتا ہے ان پر۔ اور ایک جگہ پہ سورہ بقرہ میں آیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی یہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ تلاوت کلام مجید اس سے کیا مراد ہے، اور بعد میں ہم حق تلاوت پہ ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے لے لیں گے اور آپ سے بھی معلوم کر لیں گے۔ یہ مفتی صاحب رمضان شریف میں ظاہر ہے کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس میں یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور طبیعت مائل ہیں، اور قرآن حکیم کی طرف ایک رغبت اور ایک میلان مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی بہار قرآن کا مہینہ ہے اور ہر طرف تلاوت آیات الہی کے زمزمے جو ہے ان کی گونج ہے۔ تو یہ جو نبی پاک کا تلاوت کرنا اور ہمارا حق کے تلاوت انسانوں کا کے لیے کہنا کہ اس کو ادا نہیں کیا، ظاہر ہے نبی پاک کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کو جو الہی پیغام ہے اس کو بآسن پہنچا دیں۔ انہوں نے پہنچا دیا، انہوں نے حق کے تلاوت دو طرح سے ادا کر دیا۔ ایک پہنچایا تمام اور کمال کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، قرآن نے اس کو بیان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس میں واضح پہنچانا یا واضح اس کی تلاوت کرنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے کہ جو کچھ فرمایا اس کے اوپر آپ نے یعنی جو پڑھ کے سنایا اس پہ آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا، تو وہ ہر لحاظ سے حق جو ہے وہ تلاوت کا ادا ہو گیا۔ تو جب ہماری طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو ہم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم نہ فقط یہ کہ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، بلکہ جو اس کا تقاضا ہے ایک تو یہ کہ اس کو صحیح پڑھیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، صحیح پڑھیں اور اس کا جو صحیح طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ پھر اس کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت جو سوسائٹی ہے یہ اس دور کی بات ہے کہ جب صحابہ کرام موجود تھے جو اس پہ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہا ہے اور عام سارے انسانوں سے بات یہ کہہ رہا ہے، لیکن آج تو پڑھنے سے بھی ہم گئے ہیں، یعنی ہم نے تو تلاوت ہی نہیں کی کہ ہم حق کے تلاوت ادا کریں۔ تو جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ معانی مطالب اور اس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی الفاظ ہیں، اس کے اوراق ہیں، کہیں غلاظت میں پڑھے ہیں، کہیں زمین پہ پڑھے ہیں، تو بڑا رد عمل آتا ہے، عوام اس میں یعنی سیخ پا ہو جاتے ہیں، اس پہ مظاہرے کرتے ہیں، یعنی ان کو ان لفظوں سے اور قرآن حکیم کی آیات سے اس قدر محبت ہے اور اس کے لیے اتنا جوش ان کے اندر موجود ہے، لیکن وہی قرآن جو لکھا ہوا اس کے اوپر مثلاً کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، اجتنبوا قول الزور، تو وہ عملاً وہی آیت زمین پہ لکھی ہو پڑھی ہو تو وہ ان کو ناگوار ہے، لیکن وہ کیا وہ شخص پامال نہیں کر رہا،
कुरान को जो झूठ भी बोल रहा है और कुरान को भी मानना। इसी तरह वो जिसको मना किया गया है कि गीबत ना करो, अपने भाई का, ये मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, वो कुरान की यही आयत ज़मीन पे पड़ी हो तो उसको उठा के तो चूमेगा और आँखों से लगाएगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वो अपने पाँव के नीचे इसको रोंद रहा है कि नहीं रोंद रहा। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी यानी माएँ, क्या उन्हें नहीं पता कि कुरान हकीम ने जो है वो उन्हें कहा गया है कि चादरों की बुक्कल मार लें, अपने जो है ना वो पर्दे और हिजाब का जो है उसको इख्तियार करें। ये यही उठाएंगी और चूमेंगी और ऊपर अलमारी के ऊपर जो है ना वो रख देंगी, ताक पे सजा देंगी। और यही औरतें जो हैं वो जो अगर इस तरह से बाहर निकलें कि इख्तलात मर्द व ज़न यूँ हो कि यानी ना शर्म और ना हया उसमें जो है वो दिखाई दे, तो मुझे देखें कि ये कौन सी, अगर वो पढ़ते, अब अगले मरहले पे आ जाएं, अगर वो पढ़ें, अगर इसको समझें, फिर अगला मरहला है कि इसके ऊपर अमल करें ना करें। परवरदिगार चाहता है कि हम इसका हर लिहाज से इसकी तलावत का जो है वो हक़ अदा करें और इस पे ईमान के साथ इसको पढ़ें। इस पे कुरान हकीम में है कि अहले ईमान जब ये आयात सुनते हैं तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, उनकी आंखें बरसना शुरू करती हैं, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, वो अल्लाह की और कुदरत, वो उसकी कुर्बत का एहसास करते हैं। तो कुरान को पढ़ने का फिर नतीजा निकलता नज़र आना चाहिए हमें। फिर इंसान के दिल पर, इंसान के कल्ब पर उसका असर होता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से बात को यहाँ तक पहुँचाया। मैं यहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर साहब से उन्हें यानी चाहूँगा कि वो भी इस मसले पे रोशनी डालें कि तिलावत कुरान मजीद, ऐसी तिलावत जो इंसान को बदल दे, ऐसी तिलावत जो इंसानी ज़मीर को झंझोड़ के रख दे, ऐसी तिलावत कि जिसके बाद इंसान के ईमान में इजाफ़ा हो जाए, ऐसी तिलावत कि जो हमें उस तरह बना दे जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसके बंदे बन जाएं। तो आप ये सवाल से मज़ीद वज़ाहत फरमाइए। जी, यहाँ से शुरू करूँगा कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। कुरान हकीम के जो हम पर हुकूक हैं, हम में से कोई भी शख्स उनकी बजावरी में कामिल नहीं हो सका। कुरान के हुकूक इंसानों पर इस कदर ज़्यादा हैं कि उनका शुमार व क़तार भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल फिर मैं भी कुछ हिस्सा डालने की कोशिश करता हूँ, पर जनाब साकिब साहब ने जिस तरह से उम्दा तरीक़े से इसकी अहमियत को उजागर किया है, मैं भी उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता हूँ। ये जो तिलावत का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तला यतलू तिलावतन, इसका बाब सलासी मुजर्रद में आता है और इसका माना है कि किसी चीज़ को पै दर पै करना। अच्छा, मुसलसल अंजाम देना। हाँ, मतलब आप देखिए कि एक जगह अगर कतरे गिरते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक लामुतनाही कतरे गिरने का सिलसिला जारी रहता है और वो गिरते रहते हैं। इसको ये समझ लें कि तिलावत का ये मफ़हूम है। ताली तिल भी कहते हैं। बिल्कुल। तो और इसके कुरान में एक तो आया है उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी वाक़िमिस्सलाह, कि कुरान की तिलावत करो और नमाज कायम करो, और दूसरा है फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में से जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मैं जनाब साकिब साहब की इजाज़त से बात करना चाहूँगा। जहाँ तक तिलावत का ताल्लुक़ है वो ये है कि आप इसको तसलसल के साथ पढ़िए, अपनी पूरी ज़िंदगी इसकी तिलावत करते रहिए, यानी इसके अल्फाज और हुरूफ अदा करते रहिए। ये एक पहलू है। दूसरा जब पहलू है कि जो फ़क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, कोई आपका ओकेजन है, कोई आपका ऐसा मौका है, तो आप उस मौके की मुनासबत से कुरान हकीम का वो हिस्सा पढ़ लीजिए जो उस मौके से ताल्लुक़ रखता है, उस ओकेजन से ताल्लुक़ रखता है। अब तिलावत का तसलसल तो कायम है। अब चुनांचे मुसलमान कौम का ये शिआर रहा है, उम्मत मुस्लिमा का ये शिआर रहा है कि वो फ़जर की नमाज के बाद कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, और कुरान हकीम को फ़जर की तिलावत जो है वो इस कदर है कि वो बहुत ही उम्दा समझी जाती है। उसका भी कुरान ने ज़िक्र किया है, हम उसमें गए बगैर। अब ये है कि आप मुमकिन है मुफ्ती साहब ये मुझसे पूछें कि मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मुझे तो अरबी नहीं आती है, ये कुरान हकीम तो अरबी ज़ुबान में है, और अरबी ज़ुबान भी वो कि जिसे हम अरबी की
ام الالسنہ ہونے کے باوجود قرآن کی عربی زبان کی بھی بہت ہی فصیح ترین شکل ہے۔ طٰہٰ حسین ایک ہمارے کنٹمپریری اسکالر ہیں ایجپشین، انہوں نے بڑی ایک عمدہ بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اس کا سارا ادب یا لٹریچر 2 اقسام پر مشتمل ہوتا ہے، وہ یا نظم ہوتا ہے یا نثر ہوتا ہے۔ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا لٹریچر 3 اجزاء پر مشتمل ہے، اور اس میں نظم بھی ہے، نثر بھی ہے، اور تیسرا قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کی جو نظم ہے وہ افصح اللغات ہے، اس کا کوئی موازنہ اور مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اس کے ہر حرف کے پڑھنے کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو 3 حروف مقطعات، یہ حروف تعجی ہیں، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ تین حروف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو گویا جو بھی مسلمان، حالانکہ مقطعات کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی مراد اللہ و رسولہ یعلم، اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، مجھے اس کے معنی معلوم نہیں ہے۔ 1442 سال گزرنے کے باوجود کوئی آدمی، کوئی مسلمان، کوئی اسکالر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حروف مقطعات کے صحیح معنی کی تعبیر کر سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھے بغیر جب میں الف لام میم 3 بار کہتا ہوں تو 10 نیکیاں پاتا ہوں، 10 گناہ میرے معاف ہوتے ہیں، اور 10 میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی سمجھے بغیر بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کی برکات سے فیض یاب ہوگا۔ لیکن حق تلاوت ہی کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی طرف میں بھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو امت مسلمہ کا ایک اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعجاز ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زبور، تورات، انجیل نازل کی اور بہت سے صحیفے نازل کیے، وہ دنیا سے نسیم منسیہ ہو گئے، دنیا سے مٹ گئے۔ قرآن مجید کا بہت نثر وغیرہ نے اور تاریخ میں بہت کوشش کی کہ قرآن کو بھی قصہ پارینہ بنا دیا جائے، تو ہم اس کوشش کو ایک تو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس کی یہ کتاب ہے اور وہ اس کا محافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہی یہ قرآن حکیم اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر آ کر اس کی حفاظت تو کرے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی، بندوں کو یہ کہا کہ تم میری کتاب کی حفاظت کرو گے، تو اس کی کئی طرح سے حفاظت کی۔ چنانچہ امت مسلمہ میں آج بھی ملینز کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جو الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجید انہیں یاد ہے۔ متن میں یہ اس کے متن ترجمہ ہو، یہ اس کے متن کی حفاظت ہے، جیسے وہ نازل ہوئی اسی طرح انہوں نے اسے حفظ کیا، یاد رکھا۔ اور یو این او نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ دنیا کی 500 سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ تو اس لیے اس کے معانی کو عام کرنے کا دوسرا پہلو ہے جو مسلمانوں نے اپنایا، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا تفسیری ادب جو ایک اتنا بڑا ادب ہے کہ اس سے دنیا کی کئی لائبریریاں بنائی جا سکتی ہیں اور پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر مفسر نے اپنے معلومات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اور اپنے زمانے کے حالات و قوائف کے مطابق قرآن حکیم کی تعبیر و تشریح کی ہے، اور کل ہم اس کی مضامین کی فہارست کی بات بھی کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اس کے معانی بھی توقیفی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعبیر و تشریح فرمائی ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ تو تفسیر کا، قرآن فہمی کا، تلاوت کا، اچھا پھر ایک اور پہلو ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں عملاً۔ پھر اس کے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ ہم نے مسلمانوں نے جو بہت سے علوم ایجاد کیے
لیے، قرآن کی سمجھ کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس میں ایک قرات اور تجوید کا علم بھی ہے، اور جو ہر ایک ایک حرف کی تمام خصائص، اس کے پڑھنے کے انداز، اس کا تلفظ، اس کی حلق سے ادائیگی، اس کی سب ساری باتیں جو ہیں وہ تجوید اور قرات میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح جو بھی ہمارے علوم ہیں جو مسلمانوں نے 70 سے زیادہ قرآن فہمی کے لیے ایجاد کیے، ان کا سارے کا سارا مواد بھی قرآن ہی سے لیا۔ تو اس طرح الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، ان کا پڑھنا کار ثواب ہے، ان کے معنی اور مطالب کا سمجھنا کار ثواب ہے، اور ان کی حفاظت کا بھی اس نے حق کا تلاوت ہی کا ابھی حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم عمل کی منزل پر نہیں پہنچے۔ اب جو قرآن کے احکام ہیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہمارے اوپر واضح ہیں، یا وضاحت رسالت مآب علیہ السلام نے فرمائی ہے، یا امت مسلمہ کے عمل سے ہمارے سامنے اس کی وضاحت آئی ہے، ان سب پر عمل کرنا جو ہے یہ حق کا تلاوت یہ اس میں شامل ہے۔ حصہ ہوگا۔ اور ابھی ایک ذمہ ہمارے باقی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، اس کے بعد یہیں سے جہاں سے آپ کی گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے میں دوبارہ آپ سے یہیں سے ان پڑھ لوں گا۔ اب یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ناظرین، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر استاد ڈاکٹر محمد طفیل صاحب۔ آپ کی بہت گہری نظر ہے قرآنیات پہ، آپ نے سیرت نبوی پہ بڑا کام کیا ہے، آپ کے علمی مقالات جات چھپتے رہتے ہیں، اور اس طرح پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ آپ مترجم ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، آپ کا بھی یہ جو معاصر مذہبی امور ہیں اور آپ دینی لٹریچر پہ آپ کا بہت زیادہ کام ہے، اس پہ نظر ہے، تو یہ دونوں صاحبان ان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں پروگرام میں۔ ہم حق تلاوت پہ بات کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ابھی ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم حق تلاوت کو صحیح طرح سے ادا کریں، یا اپنا جو موضوع تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے اس پر مکمل بات کر سکیں۔ میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہاں بات ہوئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اور اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان اسے اسی انداز میں یاد رکھتے ہیں، اسی طرح اس کا لحاظ کرتے ہیں، اسے زبانی یاد کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا۔ آج اگر دنیا بھر سے قرآن مجید کو اس کے الفاظ موجود نہ ہوں، اگر انہیں کتابی شکل میں جو قرآن مجید موجود ہے اسے اٹھا لیا جائے یا اسے ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر بھی لاکھوں انسان موجود ہیں جنہوں نے اسے اپنے دل میں محفوظ کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے ذہن میں اسے یاد کر رکھا ہے۔ تو قرآن مجید اسی طرح جس طرح جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کے آئے محفوظ ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جناب سید ثاقب اکبر صاحب سے کہ قبلہ آپ بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے، اسی انداز میں محفوظ ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پر اعراب بعد میں لگائے گئے، اس کی ادائیگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف قراءتیں ہیں اسے ادا کرنے کے لیے، یا پاروں کی تقسیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تقسیم نہ تھی۔ آپ اس حوالے سے فرمائیے۔ مفتی صاحب، بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا۔ یہ بھی آپ جانتے تھے کہ میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور کتاب کسی کو نازل نہیں ہونا، اور اس کو باقی رہنا ہے، میری نبوت کو بھی ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کتاب کو بھی باقی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق آپ نے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام شروع سے ہی کیا۔ مثال کے طور پہ جب بھی یہ آپ کے اوپر آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھیں، آپ اپنے ماننے والوں کو سناتے تھے اور ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو یاد بھی کرو
اور اسے لکھو بھی۔ اسی طرح سے آپ نے جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے اندر بھی آپ نے بتایا کہ اس طرح سے قرآن حکیم کو جو ہے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ تو ہر ہم رکعت کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ شروع ہی سے قرآن حکیم کو پڑھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ اس طرح سے حفظ اور ساتھ ساتھ اس کی کتابت کے سلسلے جاری تھے۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے ایمان لانے کا، کہ جب وہ نکلے ابو جہل کے بھڑکانے پر نبی پاک کے خلاف، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا تو بہنوئی اور بہن جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں، تو وہ ان کی طرف چلے گئے۔ تو اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ریٹن فارم میں قرآن حکیم کا جو حصہ نازل ہو چکا تھا وہ موجود تھا، جو بعد میں جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو وہ پڑھ رہے تھے، یعنی زبانی بھی پڑھ رہے تھے، ریٹن جو تھا وہ انہوں نے چھپا لیا ان کی آواز سن کے یا قدموں کی چاپ سن کے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر جب ان کا دل اللہ نے کرم کیا اور مائل ہوا دین کی طرف، اسلام کی طرف، نبی پاک کی طرف، تو انہوں نے کہا مجھے دکھائیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شروع ہی سے یہ اہتمام کیا جا رہا تھا کہ اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کروایا جائے اور اس کو لکھا بھی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو نازل ہوتا رہا تو نبی پاک کے ماننے والے اس کو کبھی وہ اس دور میں لکھنے کے مختلف جو وسائل موجود تھے اس کے اوپر لکھتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے کتنے ہی کاتبین وحی جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی شروع سے ہی 40 سے زیادہ تعداد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو آپ نے اپوائنٹ کیے ہوں گے اور کچھ لوگ صحابہ کرام شوق اور ذوق سے جو لکھ سکتے تھے، آپ نے لکھنے کی جو وہ پڑھنے لکھنے کی جو تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا خاص طور پر، اس کا بھی فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لکھا جانے لگا۔ تو اس طرح سے خود جو آیت نازل ہوتی تھی، اگر آیا کی صورت میں آتی تھی یا آیات کی صورت میں، تو آپ فرماتے تھے کہ اسے فلاں جگہ پہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک ایسا اہتمام کر دیا اس کو نبی پاک کے ذریعے سے کہ یہ ساتھ ساتھ محفوظ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب آپ ذرا سورہ قیامہ میں جیسا کہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ جلدی زبان جو ہے نا اس کو نہ چلائیں یاد کرنے کے لیے، اس کو پڑھانا اور اس کو جمع آوری اس کی جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ لوگوں کو ہم جمع بھی کریں گے اور اس کو پڑھائیں گے بھی، اور واقعی یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے جاری رہا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت، یا اللہ کی کتاب اور ایک اور حدیث میں جو آپ کی جو سنت، تو اس کا مطلب یہ ہے کتاب یہاں پہ وہ لکھی ہوئی صورت میں ہوتی ہے، کتاب اس طرح سے نہیں ہوتی، مطلب کہ اسے منتشر چھوڑ دیا جائے کہ اس طرح سے ناقص صورت میں نہیں ہوتی۔ ایسی روایات موجود ہیں کہ آپ نے کمیٹیز بنائیں کہ جو بھی یہ اپنا آیات ہیں، صورتیں ہیں، اس کو منظم طریقے سے جو ہے اس کو کمپائل کیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ایک سے زیادہ روایات ہیں اور کمیٹیز موجود ہیں، اور پھر وہ اس کو کمپائل کر کے لائے، آپ نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ مختلف صحابہ کرام کے نام موجود ہیں، صحیح سند وہ موجود ہیں، روایات احادیث موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے الحمد شریف سے لے کے والناس تک، یہ بعد میں جو کچھ ہوا اس کی ایک الگ تعویل ہے۔ اور لیکن یہ جمع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اہم بات اس میں یہ مفتی صاحب کہ 114 صورتیں نبی پاک کے زمانے میں تھی، یہاں تک کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا نماز میں یا مختلف اوقات میں پہلے الحمد شریف پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، تو یہ ترتیب بھی بنتی چلی جا رہی تھی حضرت کی زندگی میں۔ تو یہ اس کی ترتیب، اس کی جمع آوری اور یہ ساری آیات جہاں جہاں اس کو ہونا تھا، یہ اسی طرح منظم طریقے سے یہ کام جو ہے وہ جاری رہا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پاک پیغمبر کو پتہ ہو کہ میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا؟ دیکھیں یہ کتاب خدا نخواستہ غیر محفوظ ہوتی تو نئے نبی کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو پہلی جو کچھ کتابوں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد نئے نبی کی ضرورت پڑ گئی۔
تو نئے نبی کی چونکہ کو نہیں آنا تھا، خود اللہ کا وعدہ بھی تھا، جیسا کہ پروفیسر صاحب قبلہ نے آیت بھی پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ میں ایک اور بات یہاں پہ کہوں کہ مسلمانوں میں عام طور پہ یعنی ایک تو یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ساری صورتیں، اس کی ساری آیتیں، یہ ساری ترتیب تواتر کی بہترین شکلوں میں ثابت ہے۔ ہم تواتر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر دور میں اتنے راوی ہوں کہ جن کا کسی غلطی پر یا جھوٹ پر ان کا عام حالات میں اکٹھے ہونا محال ہو، یعنی ایسی روایت کو ہم کہتے ہیں متواتر۔ یہاں نسلوں نے نسلوں کو دیا ہے قرآن حکیم، یعنی اس کے تواتر کی ایسی صورت ہے، لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں ہر زمانے میں آگے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دیا ہے۔ لہٰذا اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت موجود ہو کہ جو اس کے اس یعنی صورت سے ٹکراتی ہو کہ بھئی آپ کو اس کا تواتر ثابت کرنا پڑے گا، اس درجے کا، اس روایت کا تواتر، اس روایت کا کوئی کہے جی یہ نازل ہوئی تھی تو یہ یہاں نہیں ہے، یہ نازل ہوئی تو لائیں اس کی، آپ یقین کریں کہ وہ اس طرح کی جو روایات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا ان کی سند پہ اشکال ہے، یا ان کی مطلب ان کے باقی ان کے سلسلوں پہ جو ہے وہ اشکال ہے۔ قرآن حکیم سے کوئی چیز ٹکرا سکتی نہیں۔ پھر یہ جو آیت ہے یہ کوئی نہیں کہتا۔ ایک اور نقطہ، جو بعض ضعیف اقوال رہے ہیں اس کے نقص میں ماضی میں بعض لوگوں کے، وہ اس کا کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی آیات جو موجود ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس میں فرمایا گیا کہ نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کی پشت سے آ سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد موجود ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امت کا شروع سے لے کے نہ زمانی ہمیں انقطاع آیا ہے کہ کسی دور میں امت اسلامیہ تھی اور کسی دور میں نہیں تھی، نہ مکانی آیا ہے، اس مکہ مدینہ سے لے کر یہ یہاں تک ساری پاکستان تک اور اس کے ماہ بعد تک جہاں امت پہنچی وہاں پہنچ گئی۔ یہ پھیلاؤ جو ہوا تو ہوتا رہا اور انشاءاللہ یہ بڑھ جائے گا، لہٰذا یہ کوئی امکان ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو، کوئی کسی انحراف ہو۔ قبلہ کتاب کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی تاریخ جمع آوری کا۔ قرآن کے بارے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کمزور اور بودھا سوال ہے۔ اسی طرح سے کسی عام کتاب کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ غالب کے اس نسخے میں تو یہ مصرع یوں ہے، فلاں کے میں تو یوں ہے۔ قرآن کے بارے میں نسخوں کو نسخوں سے ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس درجے کی محفوظ کتاب ہے۔ بہت عمدہ آپ نے انداز میں بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے نازل ہوئی اسی طرح تواتر کے ذریعے نقل ہوئی ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں انسانوں نے اسے یاد کیا اور اسے منتقل کرنے کا اہتمام فرمایا، رابطے اس کے ساتھ رہا ہے لوگوں اور نبی کا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکھوانے کا خاص اہتمام کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو بات بیان فرما رہے تھے بلغ ما انزل الیک، کہ اے نبی جو آپ پر پہنچایا گیا اسے آپ صاف صاف پہنچا دیجئے۔ قرآن نے انبیاء کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ آپ اپنی گفتگو کو وہیں سے۔ میں ایک حفاظت کا یا حق تلاوت ادا کرنے کا ایک اور پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب۔ جی ضرور، وہ یہی ہے، جی ویسے تو قرآن حکیم نے رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور آگے بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی ہے آگے ایک اور بڑی گارنٹی بھی ہے، لیکن اس پہ ابھی بات نہیں ہم کر رہے، وہ پھر کریں گے۔ اس میں خطاب تو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں آپ وہ عملاً کر کے امت مسلمہ کو دکھا دیجئے۔ یہ تو بلغ ما انزل الیک من ربک کا یہ پہلا مفہوم رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ ہے، اور ہمارے لیے یہ ہے۔ اور پھر آپ نے اس پہ کیا کیا؟ آپ نے اس پہ یہ کیا کہ تمام چیزوں کا، مثلا نماز کا حکم آیا اقیم الصلاۃ،
آپ نے نماز قائم کر کے دکھائی، اس کے فجر سے لے کر عشاء تک، اور پھر رات کی عبادات، نہ صرف فرائض نمازیں بلکہ نوافل اور مستحبات بھی کر کے دکھائے۔ تو اس لیے جس طرح سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، وہی ہمارے لیے قرآنی نماز ہے، اور وہ اقیم الصلاۃ کا وہی مفہوم ہے۔ اور پھر آپ نے تاکید بھی فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو منوعاً ویسے ہی نماز ادا کرو۔ تو گویا ایک آپ نے عملی نمونہ دیا، اور آپ نے ان ایبسٹریکٹ احکام کو پریکٹیکل فارم میں ہمیں فراہم کر دیا۔ اور اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی قرآن کی آیات اور احکام کو سنت نبوی کے ساتھ ملا کر منوعاً اگلی نسل تک پہنچائیں۔ اور یہ حفاظت کی دوسری شکل ہوگی کہ جس میں الفاظ کی حفاظت کی، حفاظ نے حفاظت کی، قرآن کی تجوید کی قاریوں نے حفاظت کی، قرآن کی تفسیر کی مفسرین نے حفاظت کی، اور قرآن کے ترجمے کی مترجمین نے حفاظت کی، لیکن قرآن کے عمل کی محافظ پوری کی پوری امت ہے۔ جو بھی کوئی نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سود کی حرمت پر یقین رکھتا ہے، عملاً اسے اپناتا ہے، وہ سنت نبوی پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی عملی شکل ہے، اور یہ حقہ تلاوت ہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم جو ہے جو بھی قرآن میں احکام آئے ہیں انہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ ہے حق تلاوت کا کچھ تھوڑا سا حصہ۔ پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ سید ثاقب اکبر صاحب، آپ بات بیان کر رہے تھے کہ قرآن مجید تواتر سے نقل ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھوانے کا اہتمام کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کو یا احادیث کو بھی لکھوانے کا اہتمام کیے؟ مفتی صاحب، میرا خیال ہے ہمارے موضوع سے یہ بات نکل جائے گی، لیکن نبی پاک نے عام طور پہ یہ بات فرمائی کہ مجھ سے جو سن رہے ہو، یہ جو لوگ حاضر ہیں وہ اس کو یاد کریں اور اس کو بعد والے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا آپ نے ایک مقام پر کہ اگر تمہیں نہ بھی سمجھ آئے تو جو سن رہے ہو اس کو جو ہے یاد کرو، اور جو غائب ہیں اس کو آنے والوں تک پہنچائیں۔ بہت خوبصورت، آپ بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آپ دونوں صاحبان علم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوا کرتا ہے، قرآن آئین زندگی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ دوبارہ ہم اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا